बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क़ाला रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। है मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखना बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मेरे एक नए मेहमान हैं जिनको मैंने बड़े अरसे से कहा हुआ था, आज वो मेरे पास आए हैं प्रोग्राम में। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब हफीज खान साहब। हफीज खान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। जनाब, वैसे तो लोगों को हफीज खान साहब को आप जानते होंगे, लेकिन उनका मैं छोटा सा तारुफ करा करता चलूं। हफीज खान साहब फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के, जो 7 या 8 शायद ओरिजिनल फाउंडर मेंबर्स थे पीटीआई के 1994-95 में 96 में, उनमें से इनका शुमार होता है। ये बहुत धुआंधार सियासतदान थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। इन्होंने ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्टूडेंट यूनियन के, और ये उस जमाने के पंजाब यूनिवर्सिटी की सियासत है जब स्टूडेंट सियासत जो है बड़े धुआंधार हुआ करती थी। बल्कि इन्होंने जब इलेक्शन जीता तो इन्होंने जहांगीर बदर को हराया था, जो बाद में पीपल्स पार्टी के एक बड़े चोटी के लीडर बने, और इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो जावेद हाशमी थे। तो आपको इससे पता चलेगा कि इनकी रग रग में सियासत कूट कूट कर है और पाकिस्तान की बेपनाह मोहब्बत है। इस वक्त ये माशाल्लाह बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड स्टेज पे ई कॉमर्स के एक मेन स्ट्रीम प्लेयर हैं, और लिखते भी बहुत जबरदस्त हैं। इनके मकालमे बहुत ही आला, बड़े क्लियर, बड़े लूसिड होते हैं। मैं इनके मकालमों का जो लिंक है मैं इस प्रोग्राम के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा, आप जरूर इनके पढ़ करें। बड़े मोतबर, बड़े बैलेंस, बड़े लॉजिकल, मेरे से बहुत बेहतर लिखते हैं वैसे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो जनाब अली हफीज खान साहब, वेलकम अगेन। और आजकल के हालात पर मैं आपका थोड़ा सा तजिया लेना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा बताएं, जितना आप इमरान को जानते हैं वो इस करंट सिचुएशन को कैसे डील कर रहा होगा? जैसे सर मैं शुरू से देख रहा हूँ, ही इज गॉट ट्रमेंडस रेजिलियंस एंड फोर्टिट्यूड। ठीक। और जब हम पार्टी शुरू कर रहे थे तो हमें कई दफ़ा खटिया मिलती थी, कई दफ़ा चाय के होटल पे भी सोना पड़ता था। इमरान वुड अडैप्ट टू एनी सर्कमस्टेंसेस, और his level of commitment or belief in Allah is carrying him forward. And he not only motivates himself by his belief, but the whole nation जी। इस वक्त मुझे याद है कि जब शुरू में हम छोटे छोटे इज्तिमात से बात करते थे तो मुझे कहा करते थे कि हफीज परेशान ना हो, ये बच्चे बड़े हो के ये हमारे बनेंगे। एंड दैट हैज रियली हैपेंड। इस वक्त he is the most liked person in Pakistan. That is there. अच्छा, बहुत 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 जबरदस्त। तो अभी साहब इस वक्त वो कैद में है, पार्टी उसकी बिल्कुल डिसरे में है, उसके सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी कैद में हैं या भागे हुए हैं। कुछ जाली कैद में है, कुछ सही कैद में है, कुछ जाली छुपे हुए हैं, कुछ सही छुपे हुए हैं। तो इन मौजूदा सिचुएशन को आप पीटीआई के फ्यूचर की और पीटीआई के आम कारकुन जो सड़कों पे नहीं आ सकता और नहीं आ रहा और आम आवाम नहीं आ रही, इस सिचुएशन के अंदर कोई जो करंट जो एक स्टेटस को आया हुआ है, इसमें आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? सर मुझे तो जो मेरा राब्ता होता है पीटीआई के दोस्तों से या जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उनकी जो मजबूती है, उनकी जो कमिटमेंट है कॉज से, वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और बेशुमार दोस्त हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, कुछ मुल्क के अंदर, कुछ मुल्क के बाहर, लेकिन अपनी जगह पे कायम हैं और खड़े हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर बहते हुए पानी के आगे रुकावट खड़ी करेंगे तो पानी किसी और रास्ते से निकल जाएगा,
لیکن بہتا ہوا پانی روکا نہیں جا سکتا. اور یہ جو 26-27 سال کی محنت میں ایک اینٹ پہ اوپر اینٹ رکھ کے جو فاؤنڈیشن بنی ہے پی ٹی آئی کی اور جس کو عمران نے لیڈ کیا ہے، وہ اب ایک مضبوط فصیل بن چکی ہے. اور اس وقت بڑا کلیئر دو ڈیوائیڈ ہیں. ایک طرف جو طاقت میں ہے، جو کہ طاقت کے زور پہ ہر چیز منوانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں جو کہ ڈک کر رہے ہیں، اور جو بھی بچ جاتا ہے اس وار سے وہ اگلی میدان کے لیے تیار ہے. سو اس وقت ان لوگوں کو لگتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو توڑ پھوڑ کر دی ہے اور اس کو انہوں نے ایک طریقے سے بالکل ہی irrelevant کر دیا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. اور اس میں آپ نے جیسے بات کی گلگت کے الیکشن میں پروو ہو رہا ہے جی کہ لوگ ایک واپس آ رہے ہیں ریباؤنڈ کے طور پہ، بلکہ زیادہ طاقت سے واپس آ رہے ہیں. شاید اگر اتنی سختی نہ ہوتی تو یہ لوگوں کا جو جذبہ ہے، جو ان کی کھڑے رہنے میں کی صلاحیت ہے، شاید وہ تھوڑی مان پڑ جاتی. لیکن اس ساری یہ جو انہوں نے دباؤ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسپیشلی پنجاب میں کہ لوگوں کو دبا دیں گے. میرے حساب سے تو لاہوریہ جب کھڑا ہو جاتا ہے نا جی تو پھر وہ کھڑا ہی رہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے پریشر سے کوئی پی ٹی آئی کا جو بنیادی جو اس کو بلیو کرنے والا ہے، جو اس میں یقین رکھتا ہے، وہ کہیں آگے پیچھے ہوا. حفیظ صاحب، ایک کچھ ہم چند خبروں پہ بھی، موجودہ خبروں پہ بھی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہے، اسٹوڈنٹ لیڈر رہے، سیاست میں بہت آپ نے کام کیا، یہ جو ہم اسٹریٹ ایکٹیویزم اس وقت نہیں دیکھ رہے، اور جو خوف اور دباؤ اور دہشت گردی اور بدماشی جو کہ فوج اور ان کے جو لیڈر ہیں عاصم اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہوا ہے، یہ آپ کی نظر میں یہ اس کے اندر چینج آئے گا؟ میں دوسری طریقے سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک دو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی پنجاب جو ہے نا، جس کا آپ نے ذکر کیا، پنجاب جو ہے کبھی بھی کھڑا نہیں ہوتا. پنجاب ہر وقت لیٹ جاتا ہے. سینکڑوں ہزاروں سال کی تاریخ ہے. ایک ایلیگیشن لگائی جاتی ہے. اور ابھی بھی جو ہے دیکھیں جی کے پی کے اندر بڑا زور ہے، اور گلگت بلتستان میں ہے، بلوچستان تو بیچارہ مارا گیا ہے، سندھ کا ہمیں پتہ نہیں. پنجاب نہیں اٹھ رہا. آپ کو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ کے اندیا دے رہے ہیں کہ پنجاب اٹھ رہا ہے. شاہ جی ایک ذہن میں رکھیں، میں چونکہ سفر کرتا رہتا ہوں تو مجھے کچھ والکینوز وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے. تو جب لاوا پکڑا ہوتا ہے نا جی، تو اس پہ آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چنگاری، ایک سپارک ہوگا، کہیں سے ٹریگر ہوگا، اور لوگ اس کے ریاکشن میں، جیسے ابھی یہ بجلی کے بلوں پہ لوگ نکلے ہیں نا جی، یہ کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں نکالا، یہ اپنے دکھوں سے اس وقت جو کمبینیشن بن گیا ہے، یہ صرف یہ جنگ پی ٹی آئی کی نہیں رہ گئی، یہ عوام ورسز دا پاورفل ہے. اور اس میں ٹریگر ہونے میں آپ دیکھیے گا جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور جتنی یہ یعنی کمر توڑ مہنگائی اور سروائیول ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، یہ لوگوں میں کہیں چنگاری آئے گی اور آپ دیکھیے گا کہ ایک دم ہی کایا پلٹے گی. تو یہ جو آپ نے لاوا کی بات کی، میں تو بہت اس کے اوپر ذکر کرتا رہتا ہوں حفیظ صاحب، کہ جب مجھے تو خوف یہ ہے کہ جب یہ آتش فشاں پھٹے گا اور یہ لاوا نکلے گا تو اس کے اندر تو سب جو ہیں وہ مارے جائیں گے. بیکاز لاوا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ شریف تھا اور یہ بندہ جو ہے یہ کرمنل تھا، یا یہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، یہ ظالم تھا. وہ تو بچے کو بھی لے کے جائے گا، بوڑھے کو بھی، عورت کو بھی. تو یہ جو آتش فشاں کی آپ بات کر رہے ہیں، بڑا مشکل ہے پریڈکٹ کرنا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، یہ چند مہینوں کی بات ہے یا چند سالوں کی بات ہے؟ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو
مسائل کا حل ہے نا جی جب بیماری آپ کو بہت سویئر، اگر ایک برونکائٹس ہو جائے تو اس کے حل کے لیے آپ اس کی تشخیص کرتے ہیں اور اس کی بیماری کی جڑ میں جاتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ہر چیز کا ایک حل نکالا ہے کہ ڈنڈا چلا دو. اب لوگوں کو اپنے گھر کا چولہا بھی جلانا ہے، لوگوں نے اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، لوگوں نے اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا ہے، اور اس میں سسٹینڈ جو ہوگی ریزسٹنس وہ اس وقت مشکل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنڈامنٹل لاوا، عمران خان بیسکلی تو اس ملک پہ بہت بڑا احسان کر رہا تھا جی. لوگوں کا جو غصہ تھا اس کو وہ چینلائز کر رہا تھا کہ جی الیکشنز کے ذریعے اس غصے کا چینلائز کیا جائے. لیکن جب اس میں رکاوٹیں، اور جس طرح اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اگلے 10 برس کا سامان لے کے بیٹھے ہیں، تو پھر یہ نہ عمران کے کنٹرول میں ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بغیر لیڈر کے جب ایرپٹ کرتا ہے نا جی سول ڈس اوبیڈینس، تو پھر اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کوٹھی یہ نہیں کسی نے پوچھنا کہ یہ پی ٹی آئی کی ہے کہ کسی فوجی افسر کی ہے یا کیا ہے. جب وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا کانفلکٹ آتا ہے تو پھر اس میں یہ بدبختی تو آتی ہے نا جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بدبختی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایموشنز کو چینلائز کیا جائے، لیکن یہ بڑوں کو سمجھ نہیں آتی. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے کہ صدر الوی کے 5 سال کا دور ختم ہو گیا ہے، اناؤنس کر دیا گیا ہے. میں نے بھی ذکر کیا کل اپنے وی لاگ میں کہ وہ تب تک رہیں گے جب تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے اور اگلا صدر الیکٹ نہیں ہوتا. ان سے آرمی چیف ملا، ڈی جی آئی ایس آئی ملا، کل جا کے محمد علی درانی ملے جو کہ سابق منسٹر آف انفارمیشن تھے مشرف کے. ان کی ایک خبر جو اخبار میں چھپی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی ذاتی طور پر گیا ہوں، نیشنل ریکنسیلیشن بہت ضروری ہے اور بات چیت کریں، بیٹھ کے کریں، ورنہ لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر ڈاکٹر عارف الوی سے میرا بڑا پرانا رابطہ ہے. انفیکٹ جب وہ پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے لیے وہ اور نجیب ہارون آئے تھے تو عمران خان صاحب نے میرے ذمہ لگایا تھا. میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تھی، پھر آگے ان کی عمران خان صاحب سے ہوئی تھی. تو ڈاکٹر عارف الوی بے انتہا سمجھدار اور ایک بڑے ٹھہرے ہوئے انسان ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو عمر کے اس حصے میں اپنی ساری قربانیاں ضائع کریں گے. ان کو ایک ہی ہیز این آئی آن ہسٹری، اور سمجھدار آدمی ہیں، ہر ایک کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ان کو ظاہر ہے وہاں بیٹھے ہوئے اس بپتا کا بہت زیادہ اندازہ ہے ایز کمپیئرڈ ہمارے مقابلے میں. تو عارف الوی کو بے شمار لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی وہ گر گئے، پھسل گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے پاؤں چھوڑ رہے ہیں. ان کو شاید اس وقت وہ بیسکلی تو اکیلے جنگ لگ رہے ہیں نا جی، ساری فورسز جو ہیں ان پہ پریشر ڈال رہی ہیں. لیکن ابھی تک مجھے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ پھسلے نہیں. تو حفیظ صاحب، میں اگر ایک کانسپریسی تھیوری ہیڈ پہنوں جو کہ میں نے وی لاگ میں بھی ذکر کیا ہے کہ شاید ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس مت کریں، اس سے گڑبڑ ہو جائے گی، کورٹس میں معاملہ چلا جائے گا، بہت مصیبت ہوگی، الیکشن ہم ضرور کرائیں گے، حلقہ بندیاں ہونے دیں، اس لیے کہ نئے سینسس کے تحت ہونا بہت ضروری ہے، اصل عکاسی ہونی چاہیے لوگوں کی منشا کی، ورنہ جو لوگ ہیں جو سینسس میں نہیں شامل تھے وہ جناب ان کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، تو آپ پلیز مت کریں. میری کانسپریسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ ڈسیپشن کر رہے ہیں، ان کو اس رائے پر لا رہے ہیں کہ بھائی آپ نہیں کریں، ہم عمران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ہم کسی قسم کی ریکنسیلیشن کر رہے ہیں، اور ان کو روک دیں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے. حالانکہ محمد علی درانی صاحب کو میں اس کانسپریسی کا حصہ نہیں سمجھتا.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ نادانستہ طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ آپ اس کی انگریزی میں پہلے میں کہہ دیتا ہوں، پھر اس کا ڈاکٹر الوی نیڈس ٹو گرو اے اسپائن. اس کو اپنے آپ کو جکڑنا پڑے گا. محمد ریڑھ علی کی درانی ریڑھ کی صاحب، ہڈی ریڑھ کی ہڈی اگانی پڑے گی الوی ہاں صاحب کو. ہاں جی، اور درانی صاحب کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، ہماری پرانی ایفیلیشن ہے. درانی صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور بہترین نیگوشیٹر ہیں، بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، اور ایٹ بیسٹ وہ ایک آنےسٹ بروکر، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ایماندار ایک کمیونیکیٹر یا ایک برج بننا چاہ رہے ہیں، ایک پل بننا چاہ رہے ہیں بات کو، کیونکہ اس وقت بریک ڈاؤن ہو گیا تھا نا جی کمیونیکیشن کا. خان صاحب کو تو انہوں نے جیل میں بند کر دیا، اور جس طریقے سے رکھا ہوا ہے ان کو شرم آنی چاہیے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کے ساتھ تو کوئی کمیونیکیشن ہے نہیں. تو اگر درانی صاحب نے ایک برج بنایا ہے پریزیڈنٹ سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ کو اس سے اگر کچھ بات ہے تو بات اسی کو آگے بڑھانا چاہیے جو ملک و قوم کی بہتری ہے. اس میں پی ٹی آئی کا مسئلہ اب نہیں رہا. اب آپ پاکستان میں جمہوریت کا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کا اس وقت فیصلہ ہونا ہے جی. اور میں نے جو پچھلا کالم لکھا ہے اس میں لکھا بھی ہے کہ جی یہ چوائسز بڑی کلیئر ہیں. یا تو آپ کھل کے مارشل لاء لگا دو، یار ہمیں پتہ ہو کہ جی ہم نے اس مارشل لاء سے بھگتنا ہے، یا پھر جو جمہور کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، وہ راستہ اختیار کرو. یہ جو بین چل رہے ہیں اور ایک طرف 10 سال کے منصوبہ لے کے آ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی 3 ماہ یا 5 ماہ میں الیکشنز ہو جائیں گے، یہ واقعی ایک فراڈ ہو رہا ہے. اور اس فراڈ کو جتنا جلدی آپ جیسے لوگ اس کو کوائن کریں گے کہ بھائی یہ ڈرامہ بند کرو، حقیقت بتاؤ تم لوگوں نے. یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے ابھی یہ کرپشن پہ یہ سارا کچھ لانچ کر رہے ہیں، یا جو بھی استعمال ڈالر کے لیے پیچھے جا رہے ہیں، تو کیا یہ تیاری ہو رہی ہے ایک ضیاء الحق ریفرینڈم کے لیے کہ جی یہ کر کے چھوٹا موٹا کام، اور پھر لوگوں کا آگے یہ سوال ڈالا جائے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم اقدام لے رہے ہیں یہ جاری رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہاں ہے تو ہم 5 سال کے لیے ہیں. اس طریقے سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی واردات ڈلنے والی ہے جی. تو بہت صحیح فرمایا، اور ہم کو نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی یہ طریقہ نکالیں گے اس واردات کو کرنے کے لیے. الوی صاحب کو ریڑھ کی ہڈی اگانی پڑی، آپ کہتے ہیں بہت پرانی جانتے ہیں. ضیاء الحق کا ریفرینڈم بالکل آپ نے صحیح کیا، مشرف کا بھی ریفرینڈم ہمیں یاد ہے. تو ارادہ تو وہ نہیں لگ رہا حفیظ صاحب کہ یہ 5 سال، میرے تو لگ رہا ہے 10 سال. اس کے ساتھ میں ایک اور بات جو جڑی ہوئی ہے وہ میں دکھانا چاہتا ہوں، اور آپ کی اس میں رائے بھی لینا چاہتا ہوں. ہم یہاں پر عورتیں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، ان کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہی ہیں، قید میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو ایسے ٹارچر کر رہے ہیں، ان کو سوڈومائز کر رہے ہیں ڈنڈوں سے، کیا کیا برے حال ہیں. اور یہ سر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جی ہندوستان میں کل معاہدہ طے ہوا ہے، ریل لنکنگ انڈیا ود یورپ اناؤنس بائی بائیڈن ایلائز ایٹ G20 سمٹ جو ہندوستان میں ہو رہی ہے. یہ سر دیکھیں بائیڈن اور مودی جو ہے یہ ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ جی ہندوستان کو یورپ سے ریل اور شپنگ کوریڈور سے ملائیں گے. محمد بن سلمان نے اس کی اناؤنسمنٹ کی، اس نے کہا کہ جی $20 بلین کی ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور یہ سی پیک کو توڑنے کا بہت میجر پلان ہے بائیڈن کا مودی کے ساتھ مل کے. اس کے متعلق سر آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیر یا سویر لانچ ہونا تھا، اور یہ جو اس وقت کی ساری جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو سافن کیا جا رہا ہے، نرم کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کیمپ کا ایک سبسروینٹ، یا اس میں یعنی ان کے آگے ان کے ساتھ مل کے، انڈیا کے ساتھ مل کے چلیں، تاکہ یہ جو کوریڈور بن رہا ہے
اس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے جی سی پیک کا، اور اس کو بڑے سالوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا. اس وقت چونکہ انہوں نے اس کارنر کر لیا چائنا کے، اپنے اکنامک ایشوز چل رہے ہیں، پاکستان کو انہوں نے اپنا متی کر لیا ہے. اور سعودی عرب کا پچھلے آرٹیکل میں نے لکھا تھا، ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا جی، اس میں بڑی ان میں ہمت ہے، اور اس میں ان میں کاروباری صلاحیتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ اسرائیل سے کم نہیں ہے. اچھا بائی دا انہوں وے نے سر، یہ سوری قطع پچھلے کلامی، 50 برس میں جو کریش کورس کیا ہے دنیا میں، اپنے نمبرز کم ہوتے ہوئے لیکن پیسے کی دولت اور اپنی ایک خاص جو اہمیت ہے ان کی فرام اے ریلیجس پوائنٹ آف ویو، اس کو چینلائز کیا ہے. اور ایم بی ایس کے آنے سے یہ ایک انہوں نے کوانٹم لیپ کی ہے کہ بہت ہی اب اہم ہو گئے ہیں ہر اکنامک پروگریس اور ایکٹیویٹی کے لیے. تو پاکستان کو تو جو یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ جی 25 بلین آ رہا اور 10 رکھ لوں گا، وہ تو ابھی تک کچھ میں نے کاغذ کے بارے میں مجھے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. لیکن یہ جو ایک انیشیٹو کی بات ہوئی چلی ہے، یہ تو ڈائریکٹ ایک چیلنج ہے سی پیک کو. سی پیک میں بہت کام ہو چکا، لیکن یہ چونکہ رکاوٹیں بہت کھڑی ہو گئی ہیں وجوہات کرنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. لیکن یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے، اور اس کو وہ چائنا کو بیسکلی ٹیک آن کر رہے ہیں اس نئے الائنس کے تھرو. حفیظ صاحب یہ میں نے جب آپ بول رہے تھے میں نے یہ دکھایا تھا، یہ ذرا کوریڈور کو دیکھیں، یہ کس طرح انہوں نے لنک کر رہے ہیں. یہ ممبئی سے، بامبے سے جبل علی جا رہی ہے ریل لنک، اس کے بعد پورا سعودی عربیہ کے تھرو حیفا جا رہا ہے اسرائیل اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور پھر حیفا سے یہ جا رہا ہے سدرن اٹلی میں، اور وہاں سے پھر یہ ہوتا ہوا جا رہا ہے پورے یورپ میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اسرائیل از ناؤ این انٹیگرل پارٹ، اور یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور ہے اس کا حصہ ہے. تو ہمیں اب کلیئرلی ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل بھی اس گریٹر گیم کے اندر، جو ایک معیشت کا پروجیکٹ ہے بائیڈن کا سپانسرڈ یا امریکہ کا سپانسرڈ، اس کے اسرائیل آ گیا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ، اور سوال بھی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کر دے گا؟ بالکل جی، بالکل ان کا کوئی ایشو ہے نہیں. اور شاہ جی میں ایک اور تھوڑی سی الارمنگ بات کروں گا کہ یہ جو لال آپ نے ڈاٹڈ لائن سمندر کے تھرو دکھائی ہے نا جی، اسی لائن کو اگر آپ اگلے 10 برس کے لیے موجودہ حکمرانوں کو آپ امپاور کر دیتے ہیں تو یہ ڈاٹڈ لائن تھوڑی سی اوپر ہو جائے گی، تو یہ ساری جو لائن ہے یہ تھرو بلوچستان اور پاکستان کے تھرو یہ وہاں جا کے لنک ہو جائے گی. انٹرسٹنگ، جی ہاں. ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. اور یہ ساری یہ موومنٹ بیسکلی تو اسی کے لیے ہے نا جی سر، کہ یہ جی پلیز کنٹینیو سر، کنٹینیو. نہیں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ موومنٹ تو اسی لیے ہے نا جی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیز پہ لے آئیں، ان کو گھٹنوں پر کر لیں، تاکہ ہم جو کہیں وہ مان جائیں. ان کو پیسہ جو چاہیے دے دیا جائے گا، اور جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے تو بیسکلی طاقت اور پیسہ دو ہی ہے نا جی. عوام گئے بھاڑ میں، ان کی کون سوچتا ہے. سر یہ میں بس اس موضوع کو ریپ اپ کرنے کے لیے، یہ عجیب تصویر دیکھیں ذرا، بائیڈن، ایم بی ایس، مودی. سر یہ آدمی محمد بن سلمان کو بہت انہوں نے منتیں ترلے کیے کہ بھائی آپ انڈیا جاتے ہوئے یہاں ایک دن کے لیے رک جائیں، چند گھنٹوں کے لیے رک جائیں. سنا ہے شروع میں شاید اس نے کچھ آمادگی کا اظہار کیا، لیکن نہیں کیا، وہ اوور فلائی کر کے انڈیا چلے گئے. محمد بن سلمان نے اپنا جو وزن ہے وہ موجودہ حکومت، جو کہ میری نظر میں ایک غیر قانونی، غیر آئینی حکومت ہے جس کے پیچھے فوج ہے، عاصم منیر کو اپنا وزن ان کو کندھا نہیں دیا. کندھا کہنے تو نہیں چاہیے ورنہ وہ تو ان کا تو خیر کندھے کا تو کوئی اور ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنا سپورٹ نہیں دیا. یہ میرے لیے سر یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ یہ ہوئی ہے
इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर में। सर अगर इसको ऊपर आपका कोई लास्ट कमेंट है तो मैं आखिरी सवाल जी, आपसे लास्ट पूछता हूँ। कमेंट यही है शाह साहब कि ये जितनी गर्मजोशी से यहाँ मोदी और बाइडेन को मिल रहे हैं, उतनी गर्मजोशी से ये चाइनीज लीडरशिप को भी मिलते हैं। सऊदीज आर वेरी वेल प्लेस्ड और उन्होंने अपने आप को ठीक पोजीशन कर लिया। ये जगह हमारी बनती थी अगर हमारी लीडरशिप डिसरप्ट ना होती, लेकिन इस वक्त उनका दे सिटिंग, वो तो बड़े खुश बैठे हैं ना जी, दोनों तरफ उनकी जो मजबूत ताल्लुकात उन्होंने बना ली है। अच्छा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो शिपिंग कॉरिडोर है ना, जी ये गुजरेगा वहां से भी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से भी है, ये अपने ईरान के बिल्कुल करीब करीब से। तो इसकी तो मुझे एक और बड़ी कि वो कहेंगे कि जी हमारी शिपिंग लेन है, इसको डिफेंड करने के लिए हमारी वॉरशिप्स आए, तो अमेरिका अपनी वॉरशिप्स अब डाल देगा इसके अंदर, गल्फ के अंदर। शाह साहब, वो जरूरत तो तब होगी ना जी, जो कि अगर वो जो रिप्रोचमेंट हुई है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, ये हम्म ये यकलख्त मंसूबा नहीं बना जी, उसके लिए बहुत देर से होमवर्क चल रहा था जी। हम्म तो मैं नहीं समझता कि ईरान भी बिला वजह इसमें रुकावट बनेगा। वो तो इसका बेनिफिशियरी तो हो सकता है, उसको बिला वजह हम्म रुकावट बनने की जरूरत नहीं है। हम्म लोग तो अपने कौमों की बेहतरी से सोच के फैसले करते हैं ना जी, हमारी बिल्कुल तरह तो नहीं कि इशारों के इंतजार में रहते हैं। बिल्कुल। सर आपने जो बात की ना कि ये बहुत होशियार हैं सऊदी, आपको पता है मैं भी 17 साल यूएई में रहा और 3-4 साल मैं एक यूनिवर्सिटी में चेयर ऑफ बिजनेस था, पढ़ाता था। मेरे बॉस थे वाइस चांसलर, जो कि हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे उस वक्त के, शेख नायान, मुबारक अल नायान को रिपोर्ट करते थे। तो मैं भी मजलिस में रोज जाया करता था। मेरा काम होता था कि जो फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं शेख नायान को मिलने के लिए, उनको ब्रीफ किया जाए कि भाई कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, दाएं हाथ से मत लें, फलाना। दरबारी थे हम लोग। खैर, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दुनिया का हर चोटी का लीडर आया शेख नायान को मिलने के लिए, बिल गेट्स बशमूल, स्टीव बामर, बोइंग का चेयरमैन, आप नाम ले लें, विप्रो का हेड, यूरोपियन यूनियन का सेक्रेटरी जनरल, ये सब आते थे और सब अपनी कहानी गढ़ते थे कि जी हम ये करना चाहते हैं। और ये लोग यूएई वाले इतने शार्प थे, इसलिए हर रोज उनको कोई बेचने के लिए कोई सौदा आता था और ये बहुत तेज हो गए थे। और इसी तरह सऊदी अरब के साथ है। तो आपने बिल्कुल सही बात की, ये वो सऊदी ना अब ना समझे कि जी ये इनको पता नहीं है। इनको, मेरा ख्याल है सबसे शार्पेस्ट बिजनेसमैन इसमें अगर कोई है ना, तो ये गल्फ के सऊदी हैं, कतरी हैं, यूएई वाले हैं, और अपने ओमान वाले हैं। बहरेनियों का मुझे पता नहीं, उनके पास पैसा है नहीं, तो वो भी। तो ये बड़ी जबरदस्त आपने ये सर, बात मैं की। इनको छेड़ा करता था एक जमाने में, याद है जब पेन से लिखते थे, इंक वाले पेन से, तो उसके साथ एक स्याही चूस रखा होता था ताकि वो स्मज ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए दस्तखत। वो तो ब्लॉटर। ये स्याही चूस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज को उसको उनको चूसने में, अब्सॉर्ब करते हैं, लेते हैं। एब्जॉर्ब करके चूसते हैं उसको, और फिर उसके मुताबिक ये बड़ा डिलिबर सोच समझ के फैसला करते हैं। बहुत इनको बिल्कुल। आप बिल्कुल अंडररेट ना करें। 15 बरस मेरा जो एक्सपोजर रहा है, ये किसी किसी के झांसे में आसानी से नहीं आते। नहीं सर, नहीं, मैंने तो जाती तौर पर देखा है, मैंने जी इनकी कंसल्टेशंस देखी है, मैंने इनके बिहाफ पर जाके नेगोशिएशंस किए हैं सर। मैंने जब ये यूएई में हमने एमआईटी एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर खोला था, उसकी नेगोशिएशंस मैंने की थी एमआईटी में, उनके स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन से जाके करने के। इतनी शार्प इनकी नेगोशिएशन स्किल्स थी कि मैं आपको बताऊं, मुझे उन्होंने कितना दिया था और कितना नहीं दिया था, बड़ा लिमिट। तो खैर चलें, अब आखिरी सवाल सर ये है कि नवाज शरीफ कहता है जी मैं अक्टूबर में आऊंगा, और वो आएगा? सर, क्या करने आएगा? एक जली हुई इमारत है, उसकी खंडर हो चुकी है, उसको आने से उसको क्या हासिल होगा? मजा कर रहा है उस वक्त, इस वक्त वो वहां पे सैर कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, यहाँ के उसने कौन सी तोप चला ली? अब हम्म, वो सियासी तौर पे इररेलेवेंट हो चुका है जी। वो यतीम है एक सर, वो सियासी यतीम है। जी इररेलेवेंट हो गया है ना जी। इसके जो जहाँ पे इसकी इमारत थी, उसकी खिड़कियां निकल गई, दरवाजे निकल गए, लोग आगे पीछे हो गए। तो ये कोई
اب وہ کوئی 21 برس کا یا 33 برس کا کوئی نوجوان آدمی تو ہے نہیں جی. وہ تو اپنی بیماری چلنا بھی اس کے لیے اس وقت مشکل ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیے تو وہ میٹھا کھا کے یا جو بھی کھا کے اس وقت تو وہ تو ایک سمبل کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. میرا خیال سیاست میں سوائے اس کے کہ وہ 200-400 بندہ فالتو آ جائے گا ان کے گیدرنگ میں, اور وہ کیا اچیو کر پائے گا. حکومت تو اس نے 1.5 برس وہاں سے بیٹھ کے چلائی ہے نا جی, اور اس میں کیا انہوں نے توپ چلا لی ہیں, اس کا چھوٹا بھائی بھی وہاں جا کے اب چھپ گیا ہے. تو یہ تو ایک سمبلزم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں کوئی ہلچل مچانے کے لیے ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا جی. ٹھیک ٹھیک, معافی چاہتا. حفیظ صاحب بہت بہت شکریہ. لاسٹ کامنٹس ریپ اپ کریں, پھر اس پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. سر بہت شکریہ جی. بس یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے چل رہا ہے حالات میں, یہاں پہ اکنامک سروائیول نہیں جی. میں اکنامکس کا طالب علم ہوں. اگر اکانومی آپ سے کنٹرول نہ ہوئی تو کچھ بھی کنٹرول نہیں ہوگا. باقی سب بک بک ہے. وہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ دا نمبرز. یہ ہر چیز نمبرز کے بارے میں, اور اس وقت بہت برے حالات ہیں. بہت شکریہ حفیظ خان صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل ویال کو, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں حفیظ صاحب یہاں پر پاکستان میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو بیچارے قید ہیں, خاص طور پر ہماری خواتین, حفیظ صاحب بہت ظلم ہو رہا ہے. اور جو میں وہاں سے خبریں سن رہا ہوں, میں تو خود دہل جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مشکلیں آسان کریں, اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تم آمین. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.